बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जनाब। स्टोरी मैंने एक ही शेयर करनी है और स्टोरी यही है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने एयरवाई को आर्डर किया है कि आसमा शिराजी साहबा से मुआफ़ी भी मांगें और हर्जाना भी अदा करें। ये क्या चक्कर है, असल में मामला क्या था, ऐसा क्यों हुआ है? पाकिस्तान में तकरीबन कोई ये पहला केस है। इस पे तफसील से बात करते हैं, तबसरा भी करते हैं। सबसे पहले आप चैनल सब्सक्राइब कीजिए, जहां घंटी का निशान बना हुआ है वो प्रेस कीजिए ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। हमारे वाटर प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं। आप अपने मरहूमीन के इसाले सवाब के लिए, प्यासी इंसानियत को पानी पिलाने के लिए ज़फ़र नकवी वेलफेयर फाउंडेशन के साथ मिलकर एक वाटर प्रोजेक्ट ज़रूर लगाइए। आ जाइए जनाब। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने ये आर्डर पास किया है। तकरीबन कोई 14 सफ़ात का ये आर्डर है और एयरवाई को कहा है कि जी हुक्म दिया है कि एयरवाई अपोलोजाइज़ भी करे, यानी अपोलॉजी भी वो नशर करे, माफ़ीनामा, माज़रतनामा और साथ ही हर्जाना भी अदा। गो कि ये इसके अंदर लिखा हुआ है कि नॉमिनल हर्जाना है 50,000 रुपया, लेकिन हर्जाना भी अदा करे। आसमा शिराजी साहबा से कहा है कि अगर आप चाहें तो हद तक इज़्ज़त का मुकदमा भी इन पर दायर कर सकती हैं। मैंने आसमा शिराजी साहबा से बात भी की है थोड़ी देर पहले, मैं वो भी आपको बताता हूँ। ये वो पर्टिकुलर हिस्सा उसमें मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ इस्लामाबाद हाई कोर्ट को, फिर बताता हूँ कि ये असल में मामला क्या था, माजरा क्या था, हुआ क्या था। आसमा शिराजी साहबा पहले कहाँ गई थी, ये कब हुआ था, कैसे हुआ था, फिर उसके बाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आई, तो ये सारा कुछ बताते हैं। ये फैसले में लिखा हुआ है कि नथिंग हैज़ बीन सजेस्टेड ऑन रिकॉर्ड, देयरफॉर दिस अपील इज़ अलाउड and this court deems appropriate that the nominal damages of 50,000 rupees be awarded in favor of appellant along with the direction to the respondent number 3 to broadcast an apology for their action of news dated 19/1/2022 and 20/1/2022 for clarity of general public. However, appellant still has the right to approach the competent court to seek damages under defamation law if so advised. अगर आसमा शिराजी साहबा चाहें तो वो इन पर हद तक इज़्ज़त का मुकदमा भी कर सकती हैं। ठीक, पहले मैं आपको ये बता दूं कि ये हुआ क्या था। असल में जब आपको मालूम है कि जब हामिद मीर साहब के भाई आमिर मीर साहब, जो आजकल पंजाब के निगरान वज़ीर इत्तलात हैं, वही आमिर मीर साहब और हमारे दोस्त इमरान शफ़क़त साहब को FIA वालों ने उठाया था घर से, उन पर मुकदमा बनाया था वग़ैरह। वो मुकदमा चलते चलते फिर सुप्रीम कोर्ट आ गया और सहाफ़ियों को हरासा करने का एक केस, वो बहुत सारे सहाफ़ी बाकी जमा होके उन्होंने भी ये केस यहाँ पे आया। वो केस चला तो उस केस में कोई सुप्रीम कोर्ट ने फ़ैसला दिया या रिमार्क्स पास किए। वो एयरवाई ने, ये मैं दोनों तस्वीर आपके सामने चला रहा हूँ, ये एयरवाई ने आसमा शिराजी साहबा की तस्वीर चला के साथ ये भी लिखा कि जिन्नात वाली बात घटिया है सुप्रीम कोर्ट, ठीक है जी। और फिर उसके बाद साथ ये भी कि जनाब जिस खातून की पब्लिक लाइफ ही नहीं उसकी तज़हीक की गई, इशारा इनका पिंकी पीरनी की तरफ था वग़ैरह वग़ैरह। और जिन्नात वाली बात सुप्रीम कोर्ट ने घटिया करार दे दी। ये जनाब बाकायदा एक प्रोपेगेंडा किया गया। और क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने आसमा शिराजी से मुतालिक किसी किस्म की कोई बात नहीं कही थी, किसी किस्म की कोई रिमार्क्स नहीं पास किए थे, तो आसमा शिराजी साहबा ने उस वक्त भी एक ट्वीट की थी और कहा था कि ये मैं इस तरह से कानूनी और आईनी चाराजोई करूँगी। और उन्होंने पहले पैमरा की काउंसिल ऑफ कंप्लेंट, ठीक है ना, वहाँ पे गई काउंसिल ऑफ कंप्लेंट्स में और वहाँ सुनवाई नहीं हुई, क्योंकि ये 2022 का अवाइल था, जनवरी था और ये उस वक़्त इमरान ख़ान की हुकूमत थी और पिंकी पीरनी के ख़िलाफ़ इस तरह से। और फिर यहाँ ये भी करना कि जिसकी पब्लिक लाइफ नहीं है उस पर भी बात की गई। भाई वही खातून तो 5-5 की रात के हीरे मांग रही थी, उसकी पब्लिक लाइफ कैसे नहीं थी।
وہی خاتون تو ان کی آڈیو آ گئی تھی کہ جناب یہ دیکھیں اس کو غداری سے ریلیٹ کر دو، جو بھی اس طرح کی کو بات کرے تو آپ نے اس کو غدار بنا دینا ہے۔ ابھی تو اس کی پبلک لائف بھی نہیں تھی، اللہ معاف کرے اگر ایسی خاتون کی پبلک لائف کرتی تو پھر وہ کیا آگ لگا دیتی پورے ملک میں اگر اس کی پبلک لائف ہوتی تو۔ اصل میں بات یہ ہے کہ اے آر وائی نے جب وہ ایک آسمہ شیرازی صاحبہ نے BBC اردو پر ایک کالم لکھا اور اس کالم کو عنوان تھا کہ کہانی بڑے گھر کی، اور اس میں کالم کے بالکل آخر میں وہ آپ کو بھی یاد ہوگا، وہ انہوں نے کہا کہ اب کالے بکرے سر دار چڑھیں یا کبوتروں کا خون بہایا جائے، پتلیاں لٹکائی جائیں یا سوئیاں چبھوئی جائیں، معیشت یوں سنبھلنے والی نہیں جبکہ معیشت کے تقاضے تبدیلی کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ یہ آسمہ شیرازی صاحبہ نے یہ کالم لکھا۔ شہباز گل نے جو کہ جس کی اخلاقیات دور دور تک بھی چھو کے نہیں گزری، انہوں نے بہت ہی سخت غلاظت والا ٹویٹ کیا آسمہ شیرازی صاحبہ کے خلاف۔ سب سے پہلا ٹویٹ انہوں نے کیا اور پھر اس کے بعد ان کی پوری کابینہ نے آسمہ شیرازی کے خلاف ٹویٹ کرنے شروع کر دیے، اور جب پوری کی پوری کابینہ اور پورے وزراء، فواد چودھری، باقی دوسرے تیسرے سارے لوگ، جب سب نے ہی اپنا اپنا حصہ ڈالا تو پھر وہ لوگ جو بالکل ہی یہاں سے عقل سے فارغ ہیں، ان کا اپر چیمبر فارغ ہے، اور وہ تو پھر سوشل میڈیا انہوں نے ٹرولنگ شروع کر دی۔ مجھے یاد ہے ایک پروگرام میں آسمہ شیرازی صاحبہ آپ دیدہ ہو گئی تھی یہ ذکر کرتے وقت بھی، اور میں نے اس پہ ویڈیو بھی کی تھی۔ تو بعد میں وہ اے آر وائی نے یہ کسر نکال دی کہ وہ سپریم کورٹ میں مقدمہ چل رہا تھا عامر میر صاحب اور عمران شفقت صاحب کے حوالے سے، اور سپریم کورٹ نے آسمہ شیرازی کا نام تک بھی نہیں لیا، لیکن یہ تصاویر اس طرح کی چلا کے تو سپریم کورٹ اس طریقے سے وہاں پر، اور آسمہ شیرازی صاحبہ پہلے گئیں پیمرا کی کونسل آف کمپلینٹس میں، وہاں ان کی سنوائی نہیں ہوئی، تو پھر جہاں سنوائی نہیں ہوئی تو پھر اس کے بعد وہ اسلام آباد ہائی کورٹ پہنچ گئیں۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں اس وقت مقدمہ دائر کیا گیا، سارے صحافی بھی ساتھ کھڑے ہو گئے، اور جناب اسلام آباد ہائی کورٹ کے محسن اختر کیانی صاحب نے آج اے آر وائی پر 50,000 روپے جرمانہ ہرجانہ، اور ساتھ یہ بھی کہا کہ آسمہ شیرازی سے معافی بھی نشر کریں، معافی مانگیں۔ آپ کو یاد ہوگا کہ اے آر وائی نیوز یہاں لندن میں اس پہ پابندی لگ گئی برطانیہ میں، اور وہ اب کسی اور ٹی وی کے نام سے آ رہا ہے، لیکن وہ اور ٹی وی کے نام سے بھی معافیاں مانگ چکا ہے۔ سب سے پہلے معافی غالباً جب انہوں نے میر شکیل الرحمان صاحب کے خلاف پورے پروگرام کی، یہ دھرنوں کے دوران مبشر لقمان نے کیا پروگرام، اور انہوں نے وہاں لندن میں ان پر ڈیفیمیشن کا کیس کیا، کیونکہ ان کو پتہ تھا کہ یہاں تو کوئی انصاف ہے نہیں، یہاں تو کوئی عدالت ہے نہیں، اور اس زمانے میں تو خاص طور پہ جب جنرل فیض کا بوٹ رکھا ہوا تھا عدلیہ پر اور ہر جج کی گردن پر، تو اس وقت تو پھر آپ کو پتہ ہے کہ پھر کس طرح کی کیا صورتحال، اور جو اس طرح کے آزاد منش جج تھے، جو انصاف پسند تھے، انصاف دینے والے، تو ان کو دوسرے طریقے سے رگڑا گیا، جیسے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب۔ تو بہت مشکل دور تھا، بہت ہی ایک گمبھیر قسم کے حالات تھے، تو ادھر تو انہوں نے نہیں کیا، ادھر تو انہوں نے کیس نہیں کیا، تو اس وقت جو ہے نا مطلب وہ وہاں پر کیس کیا انہوں نے لندن میں، وہ جیت گئے، اور اتنا بڑا ہرجانہ ہوا کہ ہم وہاں پر اس وقت اے آر وائی میں کام کرتے تھے۔ میں نے پوچھا کسی سے ہرجانہ کتنا ہو، انہوں نے کہا جی آپ ایسا کریں، آپ کو فگر لگائیں اور 7 صفریں لگاتے جائیں۔ تو بہت لمبا ہرجانہ ہوا ہے، اور وہ وہاں پر معافی تلافی بھی ان کو نشر کرنا پڑی اور ہرجانہ بھی، لیکن اس کے بعد بھی ان کو سکون نہیں آیا۔ اس کے بعد انہوں نے، کیونکہ وہ جس طریقے سے چل رہے تھے، جس طریقے سے انہوں نے غلاظت کی، انہوں نے خباثت کی، کبھی صحافت تو کی نہیں، آدھے درجن سے زیادہ مرتبہ ان کو معافی مانگنا پڑی۔ لندن میں اسحاق ڈار صاحب سے معافی مانگنا پڑی۔ انہوں نے کہا کہ جناب ڈار صاحب نے، اے آر وائی نے خبر نشر کی کہ اسحاق ڈار نے کہا ہے کہ میں لوٹی ہوئی دولت واپس کرنا چاہتا ہوں۔ اسحاق ڈار نے وہاں ان پر کیس کر دیا، جب وہ کیس کیا تو پھر ان کو معافی بھی مانگنی پڑی، پھر ہرجانہ بھی دینا پڑا۔ اسی طرح سے ناصر بٹ صاحب پر انہوں نے کوئی قتل کے جھوٹے مقدمے کی بات کی اور الزام لگایا، اور اس طریقے سے ناصر بٹ صاحب نے بھی وہاں لندن میں ان پہ ہرجانہ حتیٰ کہ عزت کا کیس کر دیا۔
ناصر بٹ صاحب بھی جیت گئے، آپ کو پتہ ہے، پھر ان کو معافی مانگنی پڑی، اس طریقے سے نشر کرنی پڑی، پھر گل بخاری صاحبہ انہوں نے ان پر کیا، پھر ان کو معافی مانگنی پڑی، پھر ان کو، تو ناصر بٹ صاحب پہ غالباً 2 مرتبہ وہ جیتے، اور بھی کوئی نصف درجن کے لگ بھگ یہ ان کو اسی طریقے سے، جس طریقے سے ان کو ذلت اور خواری کا سامنا کرنا پڑا، لیکن پاکستان میں الحمدللہ ان کو پہلی مرتبہ، اور میرا خیال ہے یہ اپنی نوعیت کا دوسرا کیس ہے، ایک کیس حد تک عزت کا کراچی کی ایک عدالت نے اس کا فیصلہ دیا تھا کچھ عرصہ پہلے، اور اب یہ بہت بڑی بات ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے اگر اسی طریقے سے، اور اس سے بھی میں سمجھتا ہوں کہ سپیڈ سے، 1 سال نہیں بلکہ 3-4 مہینے یا 6 مہینے کے اندر اندر یہ سارا کچھ اگر ہوتا ہے، اور اگر اسی سپیڈ سے حد تک عزت کے ڈیفیمیشن کے کیسز کا فیصلہ ہو، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت بڑی بات ہے، ان کو لگ پتہ جائے گا ایسے۔ اب ایئر وائی جیسے مالشیا پالشیا نے، اس نے پاکستان میں بھی ذلیل و خوار ہونا شروع ہو گیا ہے، اور پاکستان میں بھی اللہ نے اس کو ذلیل و خوار کرنا شروع کیا ہے، اور اگر عدلیہ اسی طریقے سے انصاف دیتی رہی اور اسی طریقے سے قانون اور آئین کی بالادستی اور رول آف لا رہا، چونکہ پیمرا تو اس وقت آپ کو پتہ ہے کن کے کنٹرول میں تھا، تو پیمرا کی کونسل آف کمپلینٹس نے تو آسمہ شیرازی کا نہیں، ہم آسمہ شیرازی صاحبہ کو مبارکباد پیش کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو سرخرو کیا ہے، ان کو کامیاب کیا ہے، اور ARY جیسے مالشیا پالشیا اور بوٹ چاٹ چینل کو ذلیل و خوار کیا ہے، اس بے شرم چینل کو، اس بے شرم صحافت کے نام نہاد علمبردار، بلکہ غلاظت کے علمبرداروں کو جس طریقے سے پاکستان میں جس طریقے سے ایک سبکی ہوئی ہے، ایک شرمندگی ہوئی ہے، ذلالت کا سامنا کرنا پڑا ہے، لیکن یہ تب بھی نہیں رہیں گے۔ آپ کو معلوم ہے کہ اس سے پہلے بہت ساروں پر یہ الزام لگا چکے ہیں۔ ایک مرتبہ مجھے یاد ہے مریم نواز صاحبہ نے بھی کہا تھا ان کے بیٹے پہ، آپ کو معلوم ہے کہ پینما کے کیس کے بعد جب پینما آیا، یہ جو پینما کے یہ سارا کچھ، یہ جو پینما لیکس جس کو کہا جاتا ہے، اس کے بعد ایک پنڈورا لیکس آئیں، اس میں عمران خان کے بہت سارے وزراء کا بھی نام تھا وغیرہ وغیرہ۔ ARY نے ایک خبر چلانا شروع کر دی کہ جو جنید صفدر صاحب ہیں، جو مریم نواز صاحبہ کے صاحبزادے ہیں، ان کی بھی ایک کمپنی نکل آئی ہے، آف شور کمپنی، حالانکہ کوئی ان کی کمپنی نہیں نکلی تھی، اور مریم نواز صاحبہ نے ٹویٹ بھی کی تھی کہ ان پر میں حد تک عزت کا مقدمہ کروں گی۔ اب مجھے نہیں پتا انہوں نے مقدمہ کیا ہے یا نہیں کیا۔ تو کیا ہر دفعہ ARY غلط فہمی کا شکار ہوتا ہے؟ ایسا نہیں ہوتا، بلکہ یہ ایک غلیظ چینل ہے، یہ غلاظت کا ڈھیر ہے، اور اس کے اندر بیٹھنے والے، اور خاص طور پہ وہ جو باورچی ہے عماد یوسف، وہ سب سے بڑا غلیظ انسان ہے، بے شرم انسان ہے، اور اسی نے شہباز گل کے ساتھ مل کر پاک فوج کے خلاف بھی جس طرح کا پروپیگنڈا کیا، اور پاک فوج کے نیچے کے افسران کو جس طریقے سے اوپر کے جرنیلوں کے خلاف بغاوت پر اکسایا تھا، تو اس باورچی کا بھی سافٹ ویئر آج کل اپڈیٹ ہو گیا ہے۔ وہ پہلے ایک چینل میں باورچی تھا، اور پھر اس کے بعد اسے جب باورچیوں کو اس طریقے سے یہاں پر لگایا جائے گا اور نیوز کا ہیڈ، تو پھر یہی حال ہوگا۔ آپ کو یاد ہوگا وہ صابر شاکر صاحب، وہ جو وہاں اب جا کے بیٹھے ہیں، وہ بھی، اور چودھری غلام حسین بھی، اور یہ لوگ، اور اس وقت ان کے ساتھ سمی ابراہیم اور عارف حمید بھٹی اور یہ سارے ہوتے تھے، اور جناب انہوں نے وہاں بیٹھ کے پروپیگنڈا کیا تھا کہ یہاں پر نواز شریف کی ملوں میں را کے ایجنٹس کام کرتے ہیں۔ اب آپ اندازہ کیجئے کس طریقہ کا پروپیگنڈا تھا، کسی نے کسی قسم کا کوئی، اور ساتھ ہی وہ جناب کینیڈا والے صاحب وہ بھی شامل تھے، اور انہوں نے کہا کہ جناب وہ اپنا را کے ایجنٹ کام کرتے ہیں، کوئی ایجنٹ نہیں نکلا۔ پھر انہی لوگوں نے کہا، صابر شاکر اور انہی لوگوں نے، کہ نواز شریف نے کوئی $4 ارب یا غالباً 4 ارب روپے کی منی لانڈرنگ کی ہے انڈیا میں، اور یہ سارے 2018 کے الیکشن سے پہلے کے پروپیگنڈے تھے کہ کسی طریقے سے ان کو بدنام کرنا تھا۔ انہوں نے تو حد تک عزت کا کوئی مقدمہ نہیں کیا، نواز شریف نے بھی غالباً نہیں کیا، لیکن ایک قدرت کا انتقام ہوتا ہے۔ اب آج صابر شاکر کہاں بیٹھا ہے؟ پاکستان کی سرزمین اس کے لیے تنگ پڑ گئی ہے ان کے کالے کرتوتوں کی وجہ سے۔ تو جب انسان انسانیت چھوڑ دے، کالے کرتوتوں پر اتر آئے،
بدماشی پر اتر آئے، غلاظت پر اتر آئے، صحافت نہ کرے بلکہ غلاظت اور خباثت کرے، تو ان کے ساتھ ایسا ہی ہوتا ہے۔ امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔